बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। नाज़रीन, 28 जुलाई को पनामा केस का फैसला आया। 4 दिन की रैली के बाद मियां साहब और उनके साथियों के पास कहने और सुनने को कुछ न बचा। उनके मुखालिफिन भी जीत का जश्न मनाने में मसरूफ हो गए तो मैदान सियासत में पीपल्स पार्टी के घोड़े दौड़ने लगे। पिछले चंद दिनों की सूरत हाल पर गौर किया जाए तो यूं महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत के लिए सबसे मौजूद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रही है या लाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की मुश्किलें आसान हो रही हैं या उनकी राह खुद ब खुद खमवार हो रही है। आप कुछ भी कहें, इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन मैदान सियासत में और मीडिया में मजबूत नजर आती है। आसिफ जरदारी एक अहम मुकदमे में एहतसाब अदालत से बरी हुए। डॉक्टर आसिफ पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी हटा ली गई और बेनजीर केस भी अंजाम को पहुंचा दिया गया। अब आप इसे इत्तेफाक कहें या कुदरत की मेहरबानी कहें या फिर वक्त की जरूरत कहें, इस वक्त पीपल्स पार्टी की सारी उंगलियां घी में हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के चाहने वालों को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के फैसले से शदीद दुख पहुंचा है। लोग हैरान हैं और परेशान भी हैं। बेनजीर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आलमी सियासत की बहुत बड़ी लीडर थी। उनके कत्ल का कोई एक बेनिफिशियरी नहीं था, बहुत से लोग थे, लेकिन असल कातिल आजाद घूम रहे हैं या फिर इस दुनिया में नहीं है, ये किसे मालूम। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस का फैसला बहुत से लोगों को हैरान कर गया है। एक ऐसा केस जिसमें मकतूल ने खुद कातिलों की निशानदही की, नाम बता दिए, उनके नाम की FIR कटवा दी, उनमें से किसी का बाल बीका नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी को एक बार फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मुकदमे के फैसले की सूरत में एक नया नैरेटिव मिल गया है, एक नारा मिल गया है। पीपल्स पार्टी एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के कत्ल की मुद्दई बन गई है। 9 साल से इक़्तिदार के मजे लूटने वाली उनकी जमात को इलेक्शन के लिए एक बार फिर मजलूमियत की चादर मिल गई है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के फैसले का फायदा सिर्फ उन 5 बुज़ुबान को नहीं हुआ जो बरी हो गए, इसका फायदा उनको भी होगा जो आवाम के सामने बेनजीर के कत्ल का मुकदमा लेकर जाएंगे। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के लिए एक बार फिर भुट्टो खानदान से एक लाश मिल गई है। हालात पीपल्स पार्टी के लिए साजगार होते जा रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर हो रहे हैं, एहतसाब अदालतों को भेजे भी जा रहे हैं। हुकूमत भी हाथ पांव छोड़कर बैठ गई है। ईद से पहले पेट्रोल और LNG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कराची में बारिशों के नतीजे में सरकारी इदारों और अवामी नुमाइंदों की कारकर्दगी के पोल खुल गए हैं। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। बल्दियाती हुकूमत भी फेल हो गई, कराची में सूबाई हुकूमत भी फेल हो गई। बड़े पैमाने पर बद-इंतज़ामी दिखाई दे रही है। लोगों की ईद अजियत में गुजर रही है। फौज ने बड़ी हद तक सूरत हाल को कंट्रोल किया, मगर इसके बावजूद बहुत बुरी हालत है। हंगामी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। और नैब ने शरीफ खानदान और इसाक डार के एहसासे मुंजमद करने की सिफारिश कर दी। शरीफ खानदान और इसाक डार के खिलाफ नैब ने रेफरेंस मंजूर करके हेडक्वार्टर भिजवा दिए। दूसरी नैब रावलपिंडी ने भी शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दे दी है। नैब लाहौर के रीजनल बोर्ड के इजलास में 2 रेफरेंस की मंजूरी दी गई। उनमें एक रेफरेंस शरीफ खानदान के लंदन फ्लैट और दूसरा वज़ीर खजाना इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का है। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंस में नवाज शरीफ समेत हसन, हुसैन और मरियम नवाज के हिसाब से मुंजमद करने की सिफारिश भी की गई है, जबकि उनके बैंक अकाउंट भी सीज करने की सिफारिश की गई है। कलसूम नवाज की सर्जरी कामयाब, ऑपरेशन थिएटर से ICU मुंतकिल कर दिया गया। कलसूम नवाज लंदन के एक अस्पताल में जेर इलाज है, जहां डॉक्टरों ने उनके खलक में कैंसर की सर्जरी की। अब इन्हें ऑपरेशन थिएटर से ICU में मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर नवाज शरीफ इलंदन के अस्पताल में अपनी अहलिया के हमरा मौजूद है। डॉक्टर्स के मुताबिक बेगम कलसूम नवाज के गले का कैंसर अर्ली स्टेज पर है, काबिल इलाज है, वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। बेगम कलसूम नवाज कौमी असम्बली के हल्का NA 120 के ज़मीनी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद के हवाले से। शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम पावर प्ले में। ARY का प्रोग्राम है, अरशद शरीफ ARY और दूसरे कुछ चैनल्स का क्या बनेगा जिनकी रेटिंग और बिजनेस सिर्फ आपकी वजह से चमक रहे हैं, जिनके टॉक शोज आपकी वजह से चल रहे हैं। दर्जनों एंकर्स की रोजी रोटी और कई लोगों का रोजगार आपसे वाबस्ता है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि ARY वालों को चाहिए
शेख रशीद को प्राइवेट सिक्योरिटी फराहम करें। उनसे ज्यादा स्पाइस और मसाला किसी सियासतदान के टॉक शो में नहीं होता। लोग उन्हें सियासत की मीरा समझते हैं, मेरा ख्याल थोड़ा अलग है। मैं अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपको हक है, जिन चैनल की कमाई आपकी वजह से हो रही है वो आपका पूरा पूरा ख्याल रखें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जहांगीर तरीन ने इमरान खान का ख्याल रखा हुआ है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। इस मुल्क को वज़ीर आज़म से महरूम कर देना कोई मामूली बात नहीं है, और दूसरे वज़ीर आज़म की भी गर्दन दबोचने की आप तैयारी कर रहे हैं। और जितने पोल सियासतदानों के शेख साहब खोलते हैं, कोई नहीं खोलता, सबके मुंह बंद है या बंद कर दिए जाते हैं। इमरान खान की सारी सियासत शेख साहब आपके तजर्बे की वजह से चल रही है, और जितने अच्छे तरीके से आपने एक आदमी की पार्टी का एक बहुत बड़ी पार्टी के साथ अलायंस कर रखा है, इस पर भी आपको दाद देना बनती है। ये शेख रशीद का ही हौसला है। मौलाना फजलुर रहमान चंद सीटों के साथ हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, और शेख रशीद एक सीट के साथ इमरान खान का इत्तेहादी है, तो इसे सियासत की मिराज समझना चाहिए। शेख साहब के नजरियात और सियासत से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर उनकी दबंग और निडर शख्सियत से बहुत बड़ा तबका मुतासर है, उसे आम आदमी की आवाज समझता है। मेरी जाती राय में शेख रशीद टीवी चैनल की रौनक है, जहां बैठते हैं मेला लगा देते हैं। जीते रहे शेख साहब, और चैनल को मसाला फराहम करते रहे। अब बात करते हैं, शेख रशीद की बात हो गई तो परवेज रशीद की बात करते हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम में आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ। 2-3 अहम मौज़ूआत पर बात की गई है। शोएब निसार और परवेज रशीद के दरमियान पॉलिटिकल बयानबाजी हुई, उसके ऊपर जानना चाह रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा के मामला है क्या। वॉच परवेज रशीद। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वो बयानात का सिलसिला खत्म हो गया, दोनों तरफ खामोशी है। दोस्ती हो गई क्या आपकी चौधरी साहब से? मेरा कभी किसी के साथ कोई जाती झगड़ा सियासत में हुआ नहीं है। इनके साथ भी कोई मेरा जाती झगड़ा नहीं है। उनकी सियासत पे अपनी सोच हो सकती है और मेरी अपनी सोच हो सकती है। मैंने अपनी कभी उस सोच को छुपाया नहीं है। मैं उस सोच पे कायम हूं और पाकिस्तान के लिए उसे दुरुस्त समझता हूं। जो बयानात का सिलसिला रुक गया, दोनों तरफ से खामोशी, साहब ने खुद ने कह के रोका कि ये बयानात का सिलसिला खत्म करें एक दूसरे के खिलाफ। मैंने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मैंने अपनी हुकूमत के बारे में बात की थी और वजारत दाखिला के बारे में बात की थी। उसका तल्लुक किसी शख्सियत से नहीं था, और उस बात पे भी मैं आज भी कायम हूं कि हम हुकूमत में थे, लेकिन इख्तियार में होते हुए भी इख्तियार में नहीं थे। मगर आपने जब कहा तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट पब्लिश की जाए, खुद वजीर दाखिला थी उस वक्त नहीं की, मगर आप मुतालबा कर रहे थे। DGISPR से हमने सवाल किया, उन्होंने कहा कि जितनी रिपोर्टें 47 से सारी पब्लिक कर दें। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो डॉन लीक्स की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, आप खुद अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं? मैं तो कहता हूं कि आज तक जितनी भी कमीशन हैं, खा वो हमीदुर रहमान कमीशन है, असामा साहब का कमीशन है, उसके बाद जो कमीशन बने हैं, सबकी रिपोर्ट्स को जारी होना चाहिए, सब की रिपोर्ट्स लोगों के सामने आनी चाहिए। लेकिन मुझे सजा जो है वो तो JIT बनने से पहले और कमीशन की रिपोर्ट आने से भी पहले दे दी गई थी, इसलिए उसमें कुछ भी लिखा हो, मेरी सजा तो पहले हो चुकी। तो भाई साहब, जब आप एक सब कुछ हुआ तो उस वक्त तनकीद हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को बचाने के लिए आप जैसे सीनियर रहनुमा को कुर्बान कर दिया। नून लीग कहती थी हमने जमहूरियत के लिए और सिस्टम के लिए ये सब कुछ किया है, और कुछ दिन बाद मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे साजिश से निकाला, मुझे क्यों निकाला। उसके बाद आप गए मियां साहब के पास, आपने कहा अब आराम है, और बताएं जरा मुझे क्यों निकाला। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल मेरी जात के और इस इशू के हवाले से बहुत छोटे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला है। मैं अगर मियां साहब से बात करता हूं या मियां साहब कोई तबसरा करते हैं तो हम उन बड़े मसाइल को जरूर देखते हैं और सोचते हैं जिनका पाकिस्तान को मुकाबला करना है। एक फर्द का वजारत में रहना ना रहना, किसी का वजीर आजम रहना ना रहना, ये चीजें इतनी अहम नहीं कि इनको बैठ के इन पे शोएब निसार स्टैब्लिशमेंट के हामी और परवेज रशीद एंटी स्टैब्लिशमेंट सोच के हामी समझे जाते हैं। दोनों मियां साहब के करीबी और इत्मीनान के साथी हैं, लेकिन मियां साहब अपनी सोच के हवाले से परवेज रशीद के हम ख्याल समझे जाते हैं।
دو مختلف سوچ کے لوگوں کی موجودگی میاں صاحب کو فیصلوں میں کنفیوز کرنے کا باعث بنی۔ ڈان لیگ کے معاملے میں پرویز رشید کا خیال تھا کہ اس کو چودھری نثار نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا، یہ ایشو بہت پہلے ختم ہو جاتا، مگر اس پر سیاست کی گئی اور اس ایشو کی وجہ سے پرویز رشید کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے، انہیں وزارت سے محروم ہونا پڑا۔ پرویز رشید اسے اپنے خلاف چودھری نثار کی انتقامی کارروائی سمجھتے ہیں۔ چودھری نثار کا موقف اس کے برعکس ہے، وہ سمجھتے کہ پرویز رشید نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی برتی، وہ چاہتے تو وہ خبر روک سکتے تھے، تو اس سیکیورٹی بریچ پر ان کو زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ دونوں میں وجہ تضاد اور وجہ ناز بظاہر یہی ہے۔ میاں صاحب نے پرویز رشید کو وزارت سے محروم کر کے ان کو اس سزا سے بچا لیا جو جے آئی ٹی نے ان کے لیے تجویز کی تھی۔ اب یہ خلش یا رنجش پرویز رشید کو ہے اور رہے گی۔ چودھری نثار اور پرویز رشید دو مختلف سوچ کے آدمی ہیں اور اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن میری رائے کے مطابق میاں صاحب کی ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو ساتھ رکھیں گے تو اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کسی بھی کمزور لمحے میں آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن دے کر یا مشورہ دے کر ان کے خلاف ایکسٹریم پوزیشن لینے پر قائل کر لیں گے۔ ڈان لیگ پر ٹویٹ کے بعد اسی سوچ کے زیر اثر میاں صاحب نے ٹویٹ کو انا کا مسئلہ بنا کر فوج پر دباؤ ڈالا کہ ٹویٹ واپس لیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بے نظیر قتل کیس میں اور بہت سی اہم باتیں ہیں، حلقہ این اے 120 کا الیکشن ہے، اس پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، میں ہوں افتخار کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے۔ لاہور میں الیکشن ہونا ہے 17 ستمبر کو، عید کے بعد الیکشن ہے این اے 120 کا۔ بیگم کلثوم نواز اس میں امیدوار ہیں۔ اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے شیخ رشید سے کہ کیا یہ عدلیہ ورسز پاناما کیس کا فیصلہ جو سابق وزیر نواز شریف کی نااہلی کی صورت میں آیا، کیا یہ وہ ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ اور یہ شیخ گفتگو کر رہے ہیں، سوالوں کے جواب دے رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے واچ شاہ زیب خانزادہ۔ صاحب مگر ساتھ میں عمران خان صاحب نے تو جو کیمپین کی ہے، جو تقریریں کی ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ عوام ثابت کرے کہ وہ ایک ڈسکوالیفائڈ اور کرپٹ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں یا پھر عدالت کے ساتھ ہے، عدالتی فیصلے کے ساتھ ہے۔ تو آپ کا تو اسٹیک بڑا بڑھ گیا، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو مارجن سے جیتنا پڑے گا، ورنہ این 122 والا ماحول نہیں ہوگا آپ کے لیے کہ آپ نے کیمپین بھی اتنی بھرپور کی، حکومت بھی آپ کے پاس ہے، اور اگر کلوز مقابلہ ہو گیا۔ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب نے اگر اس کو عدلیہ کے حوالے سے ریفرینڈم بنا دیا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر عمران خان صاحب پر ہے۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور اس حلقے کے عوام نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی جو ہے وہ ضرور دکھائیں گے۔ گزشتہ 2013 کا انتخاب جو تھا وہ ہم نے تقریباً 40,000 ووٹ کی اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی ہماری کامیابی کا مارجن زیادہ ہوگا، اور پی ٹی آئی کو جو گزشتہ 2013 میں انتخاب ملے تھے ووٹ، اتنے ووٹ وہ لینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ 2013 سے لے کے 2017 تک نواز شریف صاحب کے پاس بہت کچھ ہے جو اپنے پاکستان کے عوام کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کے لیے کیا۔ خان صاحب کے پاس ان 4 سالوں میں ایک ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے پشاور کو ڈینگی کے حوالے کر دیا، اور ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ ڈینگی کے مریضوں کی مزاج پرسی کے لیے وہاں تشریف لے جاتے۔ اس کے لیے بھی شہباز شریف صاحب کے بنائے ہوئے ہسپتال جو ہیں ان کو وہاں چل کر کام کرنا پڑا ہے۔ مگر پروفیسر صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان یہ طاقت ہے کہ عدالت بمقابلہ، تو مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ فیصلے کے خلاف ہی سارا کا سارا بات کر رہی ہیں کہ عوام نے ثابت کرنا ہے، عوام نے انصاف کرنا ہے، اقامے جیسا نہیں، پیناما جیسا نہیں، عوام نے انصاف کرنا ہے۔ تو آپ بھی تو عدالتی فیصلے کے خلاف ہی ووٹ مانگ رہے ہیں، اگر وہ عدالتی فیصلے کے حق میں ووٹ مانگ رہے ہیں، عدالت کے حق میں مانگ رہے ہیں۔ شاہ زیب، فیصلے سے اختلاف کرنے کا حق تو سب کو ہوتا ہے، اور دیکھیے ایک دہشت گرد جس کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے دہشت گردی کی عدالت سے، اس کے پاس بھی 2 رائٹ آف اپیلز ہوتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ میں جائے پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے۔ ہم نے تو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو
ایک اپیل کا حق بھی نہیں دیا. تو اگر ہم وزیر اعظم کو ایک اپیل کا حق بھی نہیں دیتے, جو حق کے ہم دہشت گرد کو بھی دے دیتے ہیں جو پاکستان کے عوام کی جانیں لے لیتا ہے, پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملہ کرتا ہے, ہمارے افسروں کو اور نوجوانوں کو شہید کرتا ہے, اتنا حق بھی ہم نے وزیر اعظم کو نہیں دیا, تو پھر ہمیں اس فیصلے کو عوام میں جا کے جو ہمارا اختلاف ہے اس فیصلے کے ساتھ وہ کہنے کا حق تو میں. لاہور کا بائی الیکشن اس حوالے سے اہمیت اختیار کر گیا کہ یہ عوامی سوچ کا ٹیسٹ کیس ہوگا. اسے امتحان سمجھا جا رہا ہے. جیت اور ہار سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر N120 سے بیگم کلثوم نواز اور یاسمین راشد جو دوسری امیدوار ہیں ان کے ووٹوں میں مارجن کم ہو گیا تو اسے بھی دوسری پارٹی کی جیت سمجھا جائے گا. بائی الیکشن میں زیادہ تر سٹنگ گورنمنٹ کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں, سارے وسائل ان کی دسترس میں ہوتے ہیں, سرکاری ملازمین اور وسائل کا کھل کر استعمال ہوتا ہے. اسی وجہ سے کلثوم نواز کی کامیابی کے امکانات زیادہ قرار دیے جا رہے ہیں. لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہوں گی, ایک ٹرن آؤٹ, دوسرا مارجن. ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ زیادہ نکلے تو بھی اور مارجن میں فرق آیا تو بھی. اگر یاسمین راشد جیت گئی تو پھر نون لیگ کے لیے ایک ایسا اپسیٹ ہوگا جس کے بعد وہ شاید ہی سنبھل سکیں. اس لیے دونوں پارٹیوں سے پاناما کیس کے فیصلے سے جوڑ کر اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ووٹ سمیٹنا چاہتی ہیں. دونوں جماعتوں کے خیال میں لوگوں نے فیصلے کے حق میں اور مخالفت میں ووٹ دینا ہے. اگر دونوں پارٹیاں چاہیں بھی تو اس کے سلوگن سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ قدرتی طور پہ یہ الیکشن اسی طرح کا ہو گیا ہے. دوسری بات, حکمران جماعت کے لوگ ابھی تک پاناما کیس کے فیصلے کو ہضم نہیں کر پائے, یا ان کے خیال میں کیس ابھی شروع ہوا ہے. مسلم لیگ نون کو ہوش میاں صاحب کی نااہلی کے بعد آنا شروع ہوا. خود میاں صاحب کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ فیصلہ خلاف آئے گا. دیوار پر لکھا ہوا سب نے پڑھا سوائے میاں صاحب کے. میاں صاحب کو اپیل کا حق ملنا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن نظر ثانی کی درخواست بھی اپیل سمجھی جاتی ہے. پرویز شیخ صاحب, آپ کو نہ عدالتی کاروائی سمجھ میں آئی نہ JIT سمجھ میں آئی, تو اب جو محکم اپنایا جا رہا ہے وہ عوامی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے تو ٹھیک ہے. قانونی طور پر جو فیصلہ آ چکا ہے اور وہ اپنے اثرات دکھا چکا ہے اس میں تبدیلی کا 1% بھی چانس نہیں پایا جاتا. البتہ نیب کے ریفرنس میں کوئی رعایت مل جائے آپ کو تو پھر اس کو آپ بلیسنگ سمجھ لیں یا پھر کسی معجزے کا انتظار کریں. اسی میں بات کرتے ہیں حلقہ N120 میں امیدوار اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں. ارشاد بھٹی سے کالم نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں, جواب دے رہے ہیں. واچ رپورٹ کارڈ. ارشاد بھٹی صاحب, دیکھیے پہلی بات تو واقعی یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تو کمپین شروع ہوئی ہے, ابھی تو پکچر شروع ہوئی ہے. دوسری بات یہ بنتا ہے کہ سوال اصل پکچر کے آغاز پہ ہی نمبر مانگ رہے ہیں, اینڈ تک تو بہت کچھ پتا چل جائے گا. سوال یہ بنتا ہے کہ یاسمین راشد کی کمپین کیسی جا رہی ہے, کیونکہ مریم نواز نے, نواز شریف صاحب نے سیٹ چھوڑی ہے, مطلب باپ کی سیٹ ہے, بیگم کلثوم نواز سیٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں, مریم صاحبہ سیٹ کی کمپین ہے, مرکز میں اپنی حکومت ہے, پنجاب میں چچا کی حکومت ہے, ہر سہولت حاصل ہے اور سب وسائل پر دسترس ہے, پل پل دیتے میڈیا, ہم ان کے تابع دار ہیں, ان کی خبریں دے رہے ہیں, ان کو سٹار دے رہے ہیں, ہم ان کے سلوٹ مار رہے ہیں. تو ان کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ مریم صاحبہ کو, اور یہ مریم صاحبہ کو چھوڑیں, یہ حلقے کی کمپین مجھے دے دیں, 4 دن بعد میرے ڈھول وجن لگ پائیں گے کہ اتنا ہوگا, کیونکہ سارا کچھ وسائل ہی میرے پاس ہوں گے. یاسمین راشد کا پوچھیں کہ وہ سابق وزیر اعظم کی سیٹ پر مرکز میں حکومت, پنجاب میں حکومت, وہ کتنی مشکلات میں ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, وہ ڈور ٹو ڈور کیسے جا رہی ہیں, وہ ان کی چلیں آپ 5 میں سے دونوں کو دے دیں, ہم دیکھ لیں گے. اصل سوال وہ بنتا ہے, آپ دے رہے ہیں, دونوں کو 2 سٹار دے دیں, دونوں کو 2 سٹار. آپ نے پورے میچ کا مزہ کرکرا کر دیا بھٹی صاحب. بھائی ڈرا ہونے والا میچ کون دیکھنے جاتا ہے؟ آپ نے دونوں کو برابر نمبر دے کر میچ ڈرا کر دیا. اب میری اوپینین یہ ہے کہ یاسمین راشد کی کمپین بڑی زبردست ہے, PTI کی کمپین اس وقت زوروں پر ہے, اور میں نے بڑے اچھے گھروں کی خواتین دیکھی جو شاید کبھی پانی کا گلاس بھی خود سے نہ پئیں. ان کے گھروں میں نوکروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں, مگر بارش اور حبس کے موسم میں شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر کے جس طرح ایک گھر میں جا کر کمپین کی جا رہی ہے, اس پر انہیں داد دینا بنتی ہے. یاسمین راشد کی کمپین کا تو کوئی جواب نہیں. 70 سال سے زائد عمر کی خاتون روزانہ ہر گھر میں جا رہی ہیں, کلثوم نواز سے بھی عمر میں بڑھ رہی ہیں.
اور دوسری طرف مریم نواز ہیں. وہ جہاں جا رہی ہیں میڈیا کا ایک لاؤ لشکر ساتھ لے کر, خوشامدیوں کو ساتھ لے کر گھوم رہی ہیں. دوسری طرف مریم نواز ہیں, وہ کمپین تو اچھی کر رہی ہیں مگر میڈیا کے لاؤ لشکر کے ساتھ, یا پھر ان کے ساتھ خوشامدیوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جن کو لوگ جانتے ہی نہیں وہ کون لوگ ہیں. تو مریم نواز کو خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کون سے لوگ ہیں جو کمپین میں شامل ہیں. ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ ہے, اور ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ ایم پی ہیں لیکن لوگوں نے ان کی شکلیں کبھی نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ مریم نواز کا انداز خطاب, اس پر بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. وہ ایک روبوٹ کی طرح بول رہی ہیں, ان کے چہرے کے تاثرات میں بہت سختی ہے. لوگوں سے ووٹ مانگے جاتے ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ اور بڑے طریقے سے, ریکویسٹ کے انداز میں مانگے جاتے ہیں, یوں دھمکی کے انداز میں نہیں مانگے جاتے. لیکن ان کے جو چہرے کے امپریشن ہے, مجھے لگتا ہے, میری اوپینین ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگ اختلاف کریں, مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑا ایک کہتے ہیں سخت قسم کا فیس ہے, تاثرات میں بہت سختی ہے. تو ساری کمپین میڈیا کے ذریعے چل رہی ہے. یاسمین راشد کے ساتھ تو ان کا وہ میڈیا بھی نہیں کھڑا جو پی ٹی آئی کا بڑا فیوریٹ میڈیا سمجھا جاتا ہے, جو شاید اسلام آباد میں بیٹھ کر مخالفت کی جرت رکھتے ہیں مگر لاہور میں وہ بھی میاں برادران کے سحر میں گرفتار ہے. خان صاحب نے اپنی امیدوار یاسمین راشد کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, بیچاری کو امتحان میں ڈال کر اکیلے چھوڑ دیا. اب بات کرتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے اس سازش دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے. پروگرام ہے کیپٹل ٹاک, حامد میر گفتگو کر رہے ہیں, اس پہ بہت سارے ٹاک شوز اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہے. حامد میر کا پروگرام ہے, اس میں سوال پوچھا گیا ہے مولا بخش چانڈیوں سے, پیپلز پارٹی اس پہ اپنا ریئیکشن دے رہی ہے. واچ حامد میر. کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے اس عدالتی فیصلے کو مسترد کیا ہے؟ میری قیادت کا فیصلہ اپنی جگہ پر, جس کے پر تبصرے کی گنجائش نہیں. میں تو سارا دن میں کہتا رہا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن اور پیپلز پارٹی کارکن کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے سزا دی ہے. عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ پر, کس کو سزا دی گئی ہے؟ آج پوری قوم کے جتنے لوگ بھی میں سن رہا ہوں مدبر لوگ کے, بمیں آپ کے, سہیل بڑائی صاحب کے, اور سب یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ان کو پولیس افسران کو غفلت پہ سزا دی گئی ہے, جو جن کے نام تھے وہ مجرموں کو بری کیا گیا. یہ سزا ہے کس کو؟ کون ہے؟ واقعہ کیا ہوا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے. اسی لیے بی بی کے وارث حق بجانب ہیں ان سوالات پوچھنے پر. لیکن ہم جو سیاسی ورکر ہیں, جو ان کے پیروکار ہیں, سب کے ذہن میں سوال ہے. آنے والے دنوں میں میر صاحب, پاکستان کا بچہ بچہ یہ سوال عدلیہ سے پوچھے گا, یہ سوال عدالت سے کہ یہ سزا کس کو ہے, مجرم کون ہے, کیوں نہیں واضح کیا گیا. اتنی جس سازش کا ذکر کیا گیا ہے, جتنے واقعات ہیں ان کی کڑیاں ملائی گئی ہیں. بعض لوگوں میں الزامات آئے, عدالت نے کسی کا بھی تذکرہ نہیں کیا. 2 افسروں کو غفلت میں سزا آئی ہے, دوسروں کو بری کر دیا گیا ہے. وہ جو تشنگی ہے وہ تو آج بھی موجود ہے. آج بھی پاکستانی قوم کو اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ بی بی کا قاتل کون ہے, کس کو ذمہ دار عدالت نے قرار دیا. تو حق بجات وہ وارث ہیں, وہ بی بی کی بیٹی ہیں, وہ بی بی کے صاحبزادے وارث, سیاسی وارث ہے بلاول صاحب. لیکن ہم جو کارکن ہیں میر صاحب, آج بھی میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو کہہ رہا ہوں. سوال کیا ہے؟ میرے دل کی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. بے نظیر صاحبہ, لاکھوں کروڑوں لوگوں کی محبوب قائد, عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب اور ایک مدبر بین الاقوامی رہنما, اس انداز سے سرے راہ لاوارثوں کی طرح خون میں نلا دینے جیسی شخصیت تھی. لوگ اس کو بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے. جی نہیں بھولیں گے. بے نظیر صاحبہ بھولا ہی نہیں جائے گی. ہم اس پہ بے نظیر بھٹو کو تو عوام نہیں بھولے, ان کے چاہنے والے تو نہیں بھولے, مگر خود ان کی جماعت بھول گئی. وہ لوگ بھول گئے جن کو بے نظیر کی وجہ سے حکومت میں آنے کا موقع ملا. بے نظیر بھٹو کو وہ بھی بھول گئے جو یہ نعرے لگاتے تھے, بی بی ہم شرمندہ ہیں, تیرے قاتل زندہ ہیں, جنہوں نے بے نظیر کی موت کو اقتدار میں آنے کے لیے سیڑھی کی طرح استعمال کیا, جن کو اقتدار کے محلوں میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملا. وہ بھی بھول گئے جن کو بے نظیر کے قاتل پکڑنے کا بھی اختیار ملا. وہ بھی بھول گئے بے نظیر کو, وہ سب لوگ بھول گئے. وہ بھی بھول گئے جن کو بے نظیر کے قاتل پکڑنے کا اختیار ملا. بے نظیر کو وہ سب لوگ بھول گئے
جو آج بے نظیر کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ بے نظیر کے بچے اس وقت چھوٹے تھے، انہیں اقتدار کی غلام گردشوں میں ہونے والی سیاست کا اور سازشوں کا کیا علم؟ انہیں کیا پتا کہ بے نظیر کے قتل کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے، کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ ان کی نظر میں مشرف کے سوا کوئی قاتل نہیں، اور وہ قاتل ہیں جن کا نام بے نظیر بھٹو نے کارساز حملے کے بعد FIR میں درج کرایا تھا۔ ان کے بچے تو انہیں قاتل سمجھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر موقع مل گیا کہ وہ بے نظیر کے نام پر سیاست کریں۔ ایک بار پھر بھٹو خاندان کو انصاف نہ ملنے کی دہائی دی جائے، ماتم کیا جائے۔ پیپلز پارٹی ایک بار پھر نعرہ لگائے گی، بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، اسی کے نام پر ووٹ مانگیں گے۔ پیپلز پارٹی پھر یہی کہے گی کہ ہمیں اقتدار دو، ہم اقتدار میں آ کر بے نظیر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس موضوع پر اور بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں، میں ہوں افتخار کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے۔ ہم بات کر رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کے فیصلے پر پورا میڈیا سے بات کر رہا ہے، مختلف پروگراموں میں اظہار خیال کیا گیا، اور سب کا سوال یہ کہ قاتل نہیں پکڑے گئے بلکہ ان لوگوں کو سزا ملی جو کہ شریک جرم نہیں تھے مگر قصوروار ضرور تھے۔ ان میں اس وقت کے CCPO ان کا نام آیا، SP کا نام آیا، سعود عزیز کو 17 سال قید ہوئی، SP کو 5 سال قید۔ اس کے علاوہ وہ 5 لوگ جن کو بری کیا گیا وہ کون لوگ تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس پہ بھی میڈیا میں بات ہو رہی ہے، اور بعض جگہ پہ یہ کہا گیا، میں نے بھی سنا بعض پروگراموں میں یہ کہا گیا کہ ان 5 کو اس واقعے سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اس واقعے سے، بے نظیر کے قتل کے واقعے سے 1 ماہ پہلے گرفتار ہوئے۔ شکیل انجم نے اس پہ کام کیا، خود حامد میر نے بہت اس پہ کام کیا۔ تو میں آپ کو حامد میر کا اسی جب انہوں نے بات کی تو ایک کلپ دکھاتا ہوں، انہوں نے اپنی ڈاکومنٹری کی کچھ اس میں ہائی لائٹ دکھائی ہیں۔ واچ حامد میر۔ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے اس عدالتی فیصلے کو مسترد کیا؟ میری قیادت کا فیصلہ اپنی جگہ پر، جس کے پر تبصرے کی گنجائش نہیں۔ میں تو سارا دن میں کہتا رہا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن اور پیپلز پارٹی کارکن کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے سزا دی ہے، عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ پر، کس کو سزا دی گئی ہے؟ آج پوری قوم کے جتنے لوگ بھی میں سن رہا ہوں، مدبر لوگ کے، بمیں آپ کے، سہیل بڑائی صاحب کے، اور سب یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ان پولیس افسران کو غفلت پہ سزا دی گئی ہے، جو جن کے نام تھے وہ مجرموں کو بری کیا گیا۔ یہ سزا ہے کس کو؟ کون ہے؟ واقعہ کیا ہوا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ان سارے سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے، اسی لیے بی بی کے وارث حق بجانب ہیں ان سوالات پوچھنے پر۔ لیکن ہم جو سیاسی ورکر ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، سب کے ذہن میں سوال ہے۔ آنے والے دنوں میں میر صاحب، پاکستان کا بچہ یہ سوال عدلیہ سے پوچھے گا، یہ سوال عدالت سے کہ یہ سزا کس کو ہے، مجرم کون ہے، کیوں نہیں واضح کیا گیا؟ اتنی جس سازش کا ذکر کیا گیا ہے، جتنے واقعات ہیں ان کی کڑیاں ملائی گئی ہیں، بعض لوگوں میں الزامات آئے ہیں، عدالت نے کسی کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ 2 افسروں کو غفلت میں سزا آئی ہے، دوسروں کو بری کر دیا گیا ہے۔ وہ جو تشنگی ہے وہ تو آج بھی موجود ہے۔ آج بھی پاکستانی قوم کو اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ بی بی کا قاتل کون ہے، کس کو ذمہ دار عدالت نے قرار دیا۔ تو حق بجات وہ وارث ہیں، وہ بی بی کی بیٹی ہیں، وہ بی بی کے صاحبزادے وارث، سیاسی وارث ہیں بلاول صاحب۔ لیکن ہم جو کارکن ہیں میر صاحب، آج بھی میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، سوال کیا ہے؟ میرے دل کی بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بے نظیر صاحبہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی محبوب قائد، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب اور ایک مدبر بین الاقوامی رہنما، اس انداز سے سرے راہ لاوارثوں کی طرح خون میں نلا دینے جیسی شخصیت تھی۔ لوگ اس کو بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے جی، نہیں بھولیں گے۔ نظیر صاحبہ بھولا ہی نہیں جائے گی۔ ہم اس پہ یہ بڑے عام سوالات ہیں جو حامد میر کر رہے ہیں۔ حامد میر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تو نہیں ہے، ٹاک شو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس میں بہت کام کیا، بنیادی طور پر وہ صحافی ہیں، ان کے سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں، اہم ہیں۔ شکیل انجم نے جسے کام کیا، حامد میر نے بھی کیا، اور بھی بہت سے صحافیوں نے کیا، لیکن کسی کا کنکلوسیو کسی ایک ملزم کے اوپر نہیں ہے۔
اور اس مقدمے میں جو کہ ابھی ختم ہو گیا، اب اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس کو رگیدا جائے گا، اس پہ بات ہوگی. لیکن اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے، آخر عدالت نے یا پروسیکیوٹر نے کسی نے ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو بلا کے ان سے سٹیٹمنٹ لے. یو این او سے ٹیم آتی ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ٹیم آتی ہے، وہ ان سے بات کرتی ہے، ان سے انٹرویو کرتی ہے. حتیٰ کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی سے بھی انٹرویو کیا گیا، آئی ایس آئی کے ہیڈ سے بھی کیا گیا. لیکن عدالت میں ان 3 لوگوں، مخدوم فہیم، نعید عباسی اور اس مقدمے میں سب سے اہم 2 لوگ تھے، رحمان ملک اور بابر اعوان. آج تک یہ سوال جو ہے وہ سربستہ راز ہے کہ ان لوگوں سے اس تفتیش کیوں نہیں کی گئی، یا ان لوگوں کو عدالت میں بلا کر ان سے گواہی کیوں نہیں لی گئی. یہ سوالات موجود رہیں گے. میں آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھاتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. ایک ڈاکومنٹری ہے، ذرا وہ بھی دیکھیں. اس قتل کے بعد جو ریئیکشن آیا اور جو ان کی فیملی کے کمنٹ سے بے نظیر بھٹو کی، وہ کیا تھے. Pakistan state since she was young enough to remember, and she knew exactly what she wanted to do. She was going to play it the way her father did. After October 18th, she came back to this house. She came back and saw us for just like 2 days, but we still were happy to see her because we got to see her again, we got to hug her again. And she kept on telling us that life is in God's hands. If I die, it's God's choice. And beg her not to go back. It was just not an option for her not to go back. There was a problem that needed solving, and she was the only solution. The best solution. I think she knew that there were risks. There were risks, of course, by going back, but I think she believed in the people. You know, it was 1 month before my 18th birthday, so I saw her the night before she was going to leave, and she said, I want to wish you a happy birthday in advance. And I said, don't wish me in advance, wish me in January. And she said, I'm wishing you now. And after she was gone, I found this necklace in her drawer. It said, happy 18th birthday. She kept on telling me, happy birthday, happy birthday. I'm like, why are you telling me now? She's like, what do you want for your birthday? I said, I want you to come back. She's like, I'll try my best. Before I get up to speak, there's always a sense of anticipation. And there's also a bracing for what may come. I know my foes are waiting for me to slip. Don't know then who can be amongst them. There may be somebody there with a bullet. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بچے اور ان کے شوہر اپنے ایموشنز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو میں پروگرام آف دی ریکارڈ دکھاتا ہوں. آف دی ریکارڈ میں بھی اس موضوع پر بات کی گئی ہے اور یہ مقبول جان بات کر رہے ہیں، کاشف وازی میزبان ہے. واچ وہ کیا کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کا اس واقعے میں کتنا بڑا کردار تھا. پرویز مشرف صاحب ہی قاتل ہوں، وہی بیٹر ہوں، لیکن وہ سیریسنس نظر آئی آپ کو پچھلے 9 سال میں؟ کیونکہ خالد شہنشاہ از انادر. نہیں قتل نہیں. میں ناہید بھی آپ سے خالد شہنشاہ کا بھی پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگتا تھا کہ کتنی ضروری تھی تحقیقات؟ ذرا اولیاء صاحب کا جواب لے لو. جی اولیاء صاحب. دیکھیں کتنی بھی بڑی کانسپریسی ہو نا، اس پہ لوکل لیول کے ڈاکٹرز اور سارے کا سارا ہیلتھ سٹاف انوالو نہیں کیا جاتا، ناممکنات سی بات ہوتی ہے. اب نعید خان صاحب کہتے ہیں بڑی کنفرم سے کہ رپورٹ ہو جاتی ہیں اپنا کہ گولی لگی ہے، لیکن میں چونکہ اس وقت ہیلتھ میں جوائنٹ سیکرٹری تھا، میں نے تقریباً ہر ڈاکٹر سے پوچھا اس وقت انویریبلی جو وہاں پر موجود تھے. ظاہر بات ہے پیشنٹ کو سیکلوڈڈ چیز نہیں ہوتی جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے، تو وہاں پر جو ایگزیکٹ وونڈ اور بلٹ وونڈ تو نظر نہیں آتا، نہ ایکس رے میں، اور ایکس رے رپورٹ بھی موجود ہے. تو یہ بات تو ہے کہ وہ تھی. خالد قریشی جو انویسٹیگیشن کر رہا تھا، جو کہ ایف آئی اے کے اندر تھا اس وقت، اور اس کی انویسٹیگیشن کی کاپی مجھے اسٹاف کالج ہم ساتھ تھے، اس نے مجھے دی، وہ لیڈ لے کے جا رہا تھا اوپر تک. مسئلہ سمجھ یہ ہے، وہ کہتا یہ رہا تھا کہ میں اس وقت تک وہاں پہنچ نہیں پاؤں گا جب تک بہت ساری چیزیں ساتھ انویریبلی مجھے ساتھ راستہ نہ ملے. وہ راستہ کو دینے کو تیار نہیں ہو سکتا. اب مجھے صرف یہ بتائیے نا کہ اس سارے سینیریو کے اندر جو سیکورٹی پلان ہے اس کے اوپر اس نے ڈسکشن کی. سیکورٹی پلان کیوں وڈرا ہوا، وہ پچھلے سائڈ والا علاقے کا علاقہ کیوں وڈرا، وہ پوری اس نے ڈسکشن کی ہوئی ہیں.
سعود عزیز کا جو رول ہے وہ کوئی اتنا بڑا رول جو ہے وہ نظر نہیں آتا اس کے اندر، جن دونوں کو لوگ کو اسکیپ کوٹ بنایا گیا. سعود عزیز ہو سکتا ہے، لیکن جو خرم ہے ایف پی وہ تو بالکل ہی جس کو مکمل طور پہ بنایا گیا، یہ اسکیپ کوٹ ڈھونڈے گئے ہیں. اور اس کو اب دیکھیں، آپ خود بتائیں مجھے آپ کہ اس سارے سینیریو کے اندر ڈیورٹ کی گئی بیت اللہ محسود، فلانا یہ لوگ، ان کو اکٹھا کیا گیا، لیکن اس سارے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے، مطلب فار ایگزامپل بیک اپ وہیکل میں جو لوگ تھے، جو بیک اپ وہیکل آ رہی تھی، اس کی کسی بندے کو انویسٹیگیشن نہیں کیا گیا، نہ کرنے کی اجازت دی گئی. آپ مجھے بتائیے نا، اس بیک اپ وہیکل میں آپ جا کے ان کو مرتضی بابر صاحب کو جا کے کہتے کہ جن کی کسی کو بھی شامل کر سکتے. اس مقدمے میں کئی سوال ہیں. اس کیس میں بہت سے اہم پہلو ہیں جنہیں نظر انداز کیا گیا. اب یہ سب سے اہم پہلو تو یہ ہے کہ آخر پوسٹ مارٹم کیوں نہیں ہونے دیا گیا. پوسٹ مارٹم ہوتا تو کم از کم اس بات کا تعین ہو جاتا کہ موت کی وجہ کیا ہے، سب سے اہم. اور دوسرا، جو جائے وقوع سے آپ نے ایویڈنس واش کر دیے، یہ بھی بڑا اہم سوال. اور تیسرا کہ آپ نے جب غیر ملکی لوگ آئے، جب اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لوگ آئے، اس وقت بھی آپ نے ان کو ایک لمٹس کے اندر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہا. تو بنیادی طور پر کبھی بھی اس کی تحقیقات کرانے کی نیت ہی نہیں تھی. رکاوٹیں ڈالی گئی، ایک لمٹ کے اندر کرایا گیا. مجھے لگتا ہے کہ اس پر بھی ایک JIT بننی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کم از کم پاکستان کے اندر اس قسم کے جتنے قتل ہیں، اندھے قتل ہیں، لیاقت علی خان سے لے کے محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل تک، سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر آپ اقامہ نکال سکتے ہیں، اگر آپ پتہ نہیں کون سے ڈاکومنٹس نکال سکتے ہیں اور ایک وزیر اعظم کو چٹکیوں میں گھر بھیج سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے قاتلوں کا سراغ لگانا بالکل مشکل نہیں ہے. مجھے صرف پکا یقین ہے جس دن نیت ٹھیک ہو گئی، لیاقت علی خان کے قاتل بھی مل جائیں گے، ان کے پیچھے جو سازش کا نیریٹو تھا وہ بھی ثابت ہو جائے گا، اور محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتل بھی مل جائیں گے. سوال صرف اتنا ہے کہ کیا ہماری نیتیں ٹھیک ہیں، اور ہم اگر اپنی نیتیں ٹھیک رکھیں تو ان کا حل نکال سکتے ہیں. KPK میں کوئی نیا قانون لایا جا رہا ہے خواتین کے حوالے سے. یہ تشدد کے حوالے سے ایک بل ہے، اس سے بات کر رہے ہیں پروگرام رپورٹ کارڈ میں شہزاد چودھری. واچ دس. سے بات ہو سکتی ہے. شہزاد چودھری صاحب، جو اس میں باتیں کی گئی، جو 3 اہم نکات میں نے پہلے بھی کہا، 18 سے 15 سال تک کی عمر کی جا رہی ہے، پھر یہ کہ گھر میں یہ اجازت دی جا رہی ہے اصلاح کی غرض سے کہ والد یا شوہر جو ہیں وہ اقدامات لے سکتے ہیں. یہ تو پہلے ہی مسائل ہیں جو بابر ستار صاحب بات بھی کر رہے ہیں. اور پھر گھریلو تشدد کی تعریف سے سائیکولوجیکل کو نکال دیا جائے یا فائنینشیل ٹارچر کو، تو وہ پھر تشدد نہیں ہے. یہ بل کیا پروگریسو کہلائے گا؟ واقعی میں نے نہیں، یہ تو مجھے حیرانگی ہے کہ اس قسم کی کوئی سوچ بھی ہو رہی ہے پختونخوا میں. مجھے یقین ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی، اور اس قسم کے معاملات، خواتین کے تحفظ کے معاملات اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیے جا سکتے. ابھی ہم نے کافی مرتبہ اپنے پروگراموں کے اندر جو ہماری کاؤنسل فار کون سی ہے وہ اسلامک آئیڈیالوجی، اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ نکتہ چینی کی، جب اس کے اندر مختلف عمروں کا تعین کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ لڑکی کی بلوغت کس عمر تک پہنچتی ہے. میرا خیال ہے لڑکی کی بلوغت کا تعلق فزیکل چینجز سے زیادہ اس کی عقل جو ہے اور فہم سے متعلق ہے. اور ہم جب تک اپنی خواتین کو اس قسم کی لیوے اور فلیکسیبلٹی نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم ایک بہت ہی ریگریسو معاشرہ رہیں گے. حیرانگی ہے مجھے کہ جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا والد یا آپ کا شوہر آپ کو ڈسپلن کر سکتا ہے، یعنی یہ ہم کس دنیا میں رہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ سٹون ایج میں واپس جا رہے ہیں؟ ویسے مجھے یقین نہیں ہے کہ عمران خان کی پارٹی اس قسم کی کوئی سوچ اپنے سامنے رکھ سکتی ہے. شاید کہیں کوئی بات ہوئی ہو، اور ویمن کاکس اگر ان کا اس کے اوپر کام کر رہا ہے تو ان کو ہر قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور میں مکمل طور پہ اس سے ڈس ایگری کروں گا اس قسم کی. اور ظاہر ہے کہ غیر محفوظ ہوں گی ہماری خواتین، ہماری بچیاں، اور ہمیں کبھی بھی اس رستے پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. بلوغت کی ڈیفینیشن ہی بدل دینی چاہیے. یہ عمر فزیکل چینجز سے زیادہ عقلی اور فہم کے ساتھ. اب یہ مزید ڈیٹیل بلوغت کی ڈیفینیشن اگر لڑکی اور لڑکی دونوں کے لیے، تو جس کا ID کارڈ نہیں بنا 18 سال کا نہیں ہوا، اس کو یہ بلوغت کی دے کے یہاں پہ PTI اگر اس قسم کا بل لا رہی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ بل لایا جا رہا ہے. کیا یہ بل سیاسی وجوہات کی بنا پر لایا جا رہا ہے، یا مذہبی عقائد کو سامنے رکھ کر لایا جا رہا ہے، یا معاشرتی طور پر اس کی کوئی ضرورت ہے، یا معاشرتی طور پر اس کی کوئی ضرورت سمجھی گئی ہے؟ لڑکیوں کی بلوغت طے کرنے کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. پاکستان کے آئین میں بلوغت کی عمر 18 سال ہے،
اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن معاشرتی حالات کو ہر حالت میں مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ 18 سال تک بچے کی کفالت والدین کی ذمہ داری ہے، اس کے اچھے برے کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہے۔ والدین کو بچے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اختیارات بھی ملنے چاہیے۔ کے پی کے میں زیادہ تر پشتون یا پختون آباد ہیں، وہاں غیرت ایک اہم مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی ایک روشن خیال جماعت ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا قانون لائیں گے جس سے خواتین کے حقوق کی پامالی ہوتی ہو، چاہے وہ سیاسی ضرورت ہو یا معاشی ضرورت ہو۔ اس سے عمران خان اور ان کی پارٹی کے امیج پر اثر پڑ سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا، آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ عید کے بعد پھر ملیں گے اور سیاسی حالات و واقعات پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔